बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक मरतबा फिर प्रोग्राम घराना लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और मैं हूं आपकी मेज़बान खैरुन्निसा। आप सभी को आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम घराना में दिल की गहराइयों से खुशामदीद और खैर मक़दम अर्ज़ करती हूँ और इसके साथ साथ दुआ करती हूँ कि खुदाया आपके तमाम आमाल जो माह रजबुल मुरज्जब में आपने अंजाम दिए और माह शाबानुल मुअज़्ज़म में अंजाम दे रहे हैं, खुदावंद मुतआल अपने दरगाह रब्बुल इज़्ज़त में उन तमाम आमाल और मुनाजात और उन राज व नियाज़ को कबूल व मकबूल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। और इसी के साथ चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। जी हाँ नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम वो प्रोग्राम है कि जिसमें लाते हैं हम आपके लिए आपके तमाम मसाइल और आपकी मुश्किलात का हल, यानी हमारे मेहमान उन नुकात की जानिब इशारा करते हैं कि जिन्हें जानकर, जिन्हें सुनकर आप अपनी जिंदगी में तब्दीली ला सकते हैं और आप अपने घरेलू मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। न सिर्फ हम अपने प्रोग्राम में आपके मसाइल का हल बताते हैं बल्कि आपके लाते हैं इंटरेस्टिंग न्यूज़, जिन्हें सुनकर यकीनन आपके इल्म में, आपकी मालूमात में इजाफा होगा। तो चलिए सुनते हैं आज की पहली न्यूज़, देखते हैं मुसरत हमारे लिए क्या क्या न्यूज़ लेकर आई हैं। जी मुसरत, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। शाबान आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत ज्यादा मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम घराने के न्यूज सेगमेंट में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। वो जिसका मनसब ही था इमामत तो उसका लहजा मतीन होगा, खुदा ने मासूम जो बनाया वो इस्मतों का अमीन होगा, लाब सरवर लहू अली का बतूल की गोद हसन का बिस्तर, ये सारी चीजें मिला के सोचो हुसैन कितना अजीम होगा। जी नाज़रीन, आप समझ ही गए होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। शबान का महीना शुरू हो चुका है और शबान के पहला हफ्ता और दूसरा हफ्ता ये कहना गलत नहीं होगा कि मरबूत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, कि जिस तरह शबान के पहले हफ्ते में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत और फिर उनके भाई हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की विलादत और फिर उनके पिसर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की विलादत गुजरी है, और इसी तरह शबान के आने वाले दिनों में यानी दूसरे हफ्ते में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एक और पिसर हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत का दिन आ रहा है। तो नाज़रीन, तमाम नाज़रीन की तरफ से और अपनी आलमी शहर आलमी टीम की तरफ से मैं अपने नाज़रीन की तरफ से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में मुबारकबाद पेश करना चाहूंगी। और इसके साथ ही यहाँ हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आमतौर से देखने में आया है कि खवातीन को अपने जज्बात के इजहार की आज़ादी दी जाती है। करीबी अजीज की मौत से लेकर किसी वाक़े पर खौफ और हिरास महसूस करने तक खवातीन जज्बात के इजहार में आज़ाद होती हैं, जबकि मर्दों में इस मामले में काफ़ी समाजी दबाव होता है। हमारे यहाँ एक आम ख्याल नफ्सियाती अमराज के हवाले से यही पाया जाता है कि नफ्सियाती बीमारी का मतलब पागलपन या उससे मुंसलिक कोई और बीमारी है। यही वजह है कि लोग नफ्सियाती बीमारियों को अहले खाना, दोस्तों और माहिर नफ्सियात के साथ बहस करते हुए घबराते हैं। हमारा जदीद तर्ज जिंदगी हमें काफी हद तक जिस्मानी और नफ्सियाती मसाइल की जानिब ले जा रहा है। मेहनत व मुशक्कत से आरी सहल पसंद तर्ज जिंदगी न सिर्फ फितरत से दूरी का बायस है, बल्कि हम अपनी आइंदा नस्लों को भी विरसे में मशीनी जिंदगी दे रहे हैं। जिस्मानी अमराज के साथ साथ दिमागी और नफ्सियाती अवारिस भी पेचीदियों का बायस बन सकते हैं। इस हवाले से उमूमी सोच को बदलने की जरूरत है। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ मैं एक और न्यूज के साथ आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, पहली शाबानुल मुअज़्ज़म को हर साल की तरह इमसाल भी खाने काबा को ईरानी गुलाब और जमजम के पानी से धोया गया। खाने काबा को गुलाब से धोने और मुअत्तर करने की मरासिम में सऊदी अरब और दीगर इस्लामी ममालिक के नुमाइंदों के अलावा ईरानी नुमाइंदे भी मौजूद थे। खाने खुदा को मुअत्तर करने का अमल ऐसा सुन्नत हसना है जो हर साल 2 बार अंजाम पाती है, एक बार पहली शाबान को और दूसरी बार पहली मुहर्रम को। इस मरासिम में खाने खुदा के दाखिल
داخلی حصے کو آب زمزم اور کاشان کے گلاب سے دھویا جاتا ہے اور اس کے بعد مختلف طرح کی خوشبوؤں سے دیواروں کو معطر کیا جاتا ہے۔ جب پیغمبر گرامی اسلام علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کو فتح کیا تو اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ کعبے میں داخل ہو کر اسے بتوں سے پاک کریں اور اس میں بیٹھی گرد و غبار کو جھاڑیں۔ اسی سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے سال میں 2 مرتبہ خانہ خدا کو گلاب کے پانی سے دھو کر معطر کیا جاتا ہے اور اسلامی جمہوریہ ایران کے 5 نمائندے ہر سال اس مراسم میں شرکت کرتے ہیں۔ چلتے ہیں اپنی ہوسٹ خیرالنساء کے بعد اور ان سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ بہت شکریہ مسرت آپ کا، پہلی نیوز آپ کی بہت اچھی تھی خانہ کعبہ کے بارے میں۔ اور جی ہاں ناظرین، آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں، آج ہمارے اس پروگرام کا ٹاپک ہے گھریلو زندگی میں اگر ہم دیکھتے ہیں خواتین کے بہت سارے نفسیاتی مسائل ہیں، تو آج ہم نے اسی ٹاپک کو ہی چوز کیا ہے اپنے اس پروگرام کے لیے، خواتین کے نفسیاتی مسائل اور ان کا راہ حل۔ انشاءاللہ آپ ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے اور اپنے مسائل کا بھی راہ حل جانتے رہیے۔ تو چلتے ہیں اپنے مہمان کے پاس اور ان کی خدمت میں سلام بھی عرض کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ محترمہ معصومہ نقوی صاحبہ؟ آپ نے ٹائم نکالا، آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائیں، بہت شکریہ۔ اور آپ کو جس طرح کے ہماری مسرت نے بھی اس طرح اشارہ کیا کہ پہلے ہفتہ اور دوسرے ہفتہ تقریباً پورا ماہ شعبان المعظم کا مہینہ ہی ایسا ہے کہ جس میں عیدیں ہی عیدیں ہیں، اور آپ کو تمام مناسبتوں کے حوالے سے آپ کی خدمت میں تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، میں آپ کی خدمت میں بلکہ تمام ناظرین کی خدمت میں جو ہے شعبان مبارک کی ماہ شعبان کی مبارک پیش کرتی ہوں کہ انشاءاللہ خداوند تعالی ہمیں اس ماہ سے جو ہے بہترین طریقے سے فائدہ اٹھانے کی، مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ خدا آپ کی اس دعا کو قبول کرے، ہم سب کے حق میں بہتر ہو۔ یہ ماہ شعبان المعظم کا مہینہ راز و نیاز و مناجات کا مہینہ ہے، ہم سب کو توفیق دے خداوند متعال کہ ہم اس مہینے کے اعمال بہت ہی بہترین اور بہت ہی بطور احسن انجام دے سکیں۔ پہلا ہمارا سوال یہ ہوگا کہ کیونکہ ہمارا پروگرام جو ہے خواتین سے ریلیٹڈ ہے اور خواتین کے ہی نفسیاتی مسائل کے بارے میں ہم چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر کچھ بحث کی جائے، تو پہلا میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہوگا کہ اکثر معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں کہ ڈپریشن، ٹینشن، اسٹریس، یہ بہت سارے عام ہو چکے ہیں اب یہ الفاظ۔ تو سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گی کہ یہ خود اس کے معنی کیا ہے، یعنی یہ کیا چیز ہے، یہ کیا وبا ہے یا کہہ سکتے ہیں اس چیز کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم احادیث نبوی میں دیکھتے ہیں کہ فقر کو کہا گیا ہے کہ یہ بہت بڑی بیماری ہے اور بہت بڑی جو ہے تنگی ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ انہی احادیث میں کہا گیا کہ فقر سے بڑی جو ہے بری چیز جو ہے وہ بیماری ہے، اور بیماری میں کیا ہے؟ بیماری ہے جسمانی، اور بیماری جسمانی میں کہا گیا ہے کہ جو ہے نا آپ کے قلب کا بیمار ہونا جو ہے وہ سب سے بدتر ہے۔ یعنی اگر انسان کا دل بیمار ہوگا تو یعنی وہ مینٹلی طور پہ، فزیکلی طور پہ، دونوں طریقوں سے وہ بیمار ہے، وہ سک ہے، اس کے لیے علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں ڈپریشن، اسٹریس اور ٹینشن کی بہت ہی عام سے ورڈز ہیں، جیسے آپ نے کہا، ہم میں سے ہر دوسرا یا تیسرا فرد اس میں گرفتار ہے۔ اور جو ہے سب سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ڈپریشن اور اسٹریس یا ٹینشن یہ ہے کیا چیز، یعنی کسی بھی چیز کی ٹینشن لینا کیوں ہمارے اندر یہ چیز ہے۔ مثلا خواتین میں عام طور پر یہ مسئلہ بہت ہی زیادہ پایا جاتا ہے۔ ہمارے گھروں میں مہمان آنا ہو تو ہمیں مہمانوں کے آنے سے پہلے ٹینشن شروع ہو جاتی ہے۔ مثلا ان کے آنے سے پہلے گھر میں ہر چیز آمادہ ہونی چاہیے، گھر صاف ستھرا ہونا چاہیے، ہر چیز منظم اور مرتب ہونی چاہیے، کوئی میرے طریقے سلیقے پر جو ہے انگلی نہ اٹھائے، اس چیز کی ٹینشن، بچوں کے جو ہے تربیت کی ٹینشن، اپنے شوہر کی رضایت کی ٹینشن، اپنے سسرال کی خوشنودی کی ٹینشن، یعنی ہم خواتین مرتب اور ہمیشہ جو ہے اس ٹینشن میں گرفتار رہتی ہیں۔ جب ہم لوگ اپنے مینٹلی طور پہ اس ٹینشن میں رہتے ہیں تو ہماری جسمانی طور پہ بھی ہم اسی ٹینشن کی وجہ سے بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور بہت جلد یہ ٹینشن جو ہے نا ہمارے لیے مختلف بیماریوں کا باعث بنتی ہے۔ اگر یہ ٹینشن مسلسل رہے تو انسان فزیکلی بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس پر مختلف قسم کی بیماریاں عارض ہو جاتی ہیں، جیسے ہارٹ پرابلمز شروع ہو جاتی ہیں، بلڈ پریشر کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، یعنی اس ٹینشن کی وجہ سے جسے ہم زیادہ اہمیت بھی نہیں دیتے۔ عام طور پہ ہر بات پہ کہا جاتا ہے مجھے فلاں ٹینشن ہو رہی ہے، مجھے فلاں ٹینشن ہو رہی ہے، چاہے یہ ٹینشن جو ہے، اب یہ ٹینشن بھی مختلف قسم کی ہوتی ہے۔ مثلا ماں کی ٹینشن اپنے بیٹے کے لیے، مثلا بیٹا اسکول گیا تھوڑی دیر لیٹ ہو گیا، یہ شوہر نہیں ابھی تک گھر آیا، یا والد صاحب یا بھائی کو آتے ہوئے دیر ہوگی، تو خاتونیں خانہ کیا ہوتی ہیں؟ پریشان ہو جاتی ہیں، ہائے میرے خدا کہاں رہ گیا، ابھی تک کیوں نہیں ہے۔ اب یہ ان کو ڈر اس چیز کا ہوتا ہے، ان کے اس رشتے کا، کہ کہیں ہم سے یہ رشتہ ہم سے چھن نہ جائے، کہیں کوئی مصیبت نہ آ جائے، کہیں کوئی پریشانی نہ آ جائے، وہ اس وجہ سے ٹینشن۔ اور کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں، حالانکہ یہ ٹینشن وقتی ہوتی ہے، جیسے ہی وہ گھر آئیں گے وہ انہیں سکون مل جائے گا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مسلسل ٹینشن میں رہتے ہیں، یعنی کوئی چیز ٹینشن والی نہیں بھی ہے
ظاہراً ایسی کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی وہ ٹینشن میں گھرے رہتے ہیں. اس طرح کی ٹینشن اور ڈپریشن جو ہے انسان کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں موت کی حد تک لے جاتی ہے، اور اس کا علاج بے حد ہی ضروری ہے. تو آپ جس طرح آپ نے بہت اچھی تعریف کی ڈپریشن اور ٹینشن اس کے بارے میں، تو میں یہیں پر چاہوں گی کہ آپ اس کے علاج کے بارے میں بتائیں کہ جو لوگ اس چیز کا شکار ہیں کہ وہ حتماً یہ جاننا چاہیں گے کہ اس کا علاج ہمیں بتائیں آپ. دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ ڈپریشن اور ٹینشن وغیرہ جو ہے نا اس کی مختلف نوعیات ہے کہ ہماری ڈپریشن کس وجہ سے ہے، لیکن ان کا کلی رائے حل یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی سوچ کے اوپر سب سے پہلے کام کرے، سب سے اپنی پہلے سوچ کو جو ہے اپنی فکر کو پازیٹیو وے پہ لے کے جائے، بجائے یہ کہ وہ نیگیٹو چیزوں کو تھنک کرے. اس سے بہتر ہے کہ وہ پازیٹیو چیزوں کو سوچنا شروع کرے. اس سے یہ ہوگا کہ اس کے ذہن پر مثبت اثرات پڑیں گے اور وہ اپنے آپ کو اس ڈپریشن اور ٹینشن کی بیماری اور اس سے جو ہے وہ دوسری پیدا ہونے والی بیماریوں سے نجات پا سکے گا. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ انسان ورزش کرے. دوسرا سب سے اہم جو علاج ہے اس کا کہ ورزش. اب عام طور پہ ہماری خواتین جو ہیں، ہماری گھریلو خواتین کو جب ہم دیکھتے ہیں، ہماری خود والدہ کو دیکھ لیں یا ہمارے ارد گرد ہمسائے ہمارے عزیز و اقارب کو دیکھتے ہیں، ہمارے یہاں خواتین بہت ہی کم ورزش کی طرف توجہ دیتی. جب انہیں کہا جائے کہ ورزش کرو، نہیں ہم نہیں کر سکتے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. حالانکہ یہ بہانے ہوتے ہیں، اگر وہ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے. کچھ خواتین کہتی ہیں کہ نہیں یہ تو بچوں کا کام ہے، یہ تو ہمارے کرنے والا کام. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ڈپریشن اور ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے ورزش کی ضرورت ہے. یہ آپ کی بیماری کا علاج ہے. جب آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ ورزش کرو تو آپ باید کرو. اس میں نہ تو شرم ہے، نہ جھجک ہے، نہ یہ کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ کو جب ڈاکٹر دوائی معین کرتا ہے، کہتا ہے کہ آپ نے یہ میڈیسن لینی ہے تو آپ ضرور لیتے ہو. جب آپ کو کہا جائے ورزش کرو تو آپ کرو، کیونکہ اس سے جو ہے آپ کے وہ کیا کہتے ہیں اعصاب پہ اچھا اثر پڑے گا اور آپ کے جسم پہ بھی جو ہے نا وہ بہت ہی اچھے اثرات مرتب ہوں گے. اور سب سے اس کا جو ہے وہ پازیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ انسان کا ہوش، یعنی اس کی جو ہے نا وہ کیا اسے کہتے ہیں میموری مائنڈ جسے کہیں گے، یا یادداشت حافظہ جو ہے کبھی ہو جائے گا اگر انسان ورزش کرے. اور اس میموری کی ضروری نہیں ہے کہ ضرورت انسان کو بچپن میں ہو جب وہ اسکول جا رہا ہو یا جو کام کر رہا ہو، بلکہ یہ میموری ہر کام میں چاہیے ہوتی ہے. مثلا خواتین اس جو ہے نا اس مسئلے میں بہت گرفتار رہتی ہیں کیونکہ اکثر چون ان کے اوپر فشار بہت زیادہ آتا ہے، ڈپریشن اور ٹینشن. کیونکہ آج کل کا دور ایسا ہو گیا کہ عصر حاضر میں خواتین صرف خانے دار نہیں رہی، خواتین گھر سے باہر نکل آئی ہیں. جبکہ خداوند تعالیٰ نے عورت کو فزیکلی اس طرح کا خلق کیا ہے کہ اسے صنف نازک قرار دیا گیا. یعنی وہ اتنی زیادہ اپنے اوپر فشار نہیں لا سکتی کہ یعنی وہ گھر کا کام بھی کرے، باہر کا کام بھی کرے. مثلا ایک ٹیچر ہے، ایک خاتون خانہ ٹیچر ہیں، ساتھ میں خاتون خانہ بھی ہے، باہر جاتی ہیں، بچوں کو پڑھا کے آتی ہیں، واپس گھر میں آتی ہیں، گھر کے کام. اب اتنے سارے کام جب ان کے اوپر بڑھ جاتے ہیں، اوپر سے ہمارا معاشرہ دیکھیں، باہر گھر سے جیسے ہی باہر نکلو باہر رش ہے. ہماری کمیونیکیشن کے لیولز الگ الگ ہیں، ہم نے ہر کسی سے ریلیشن رکھنے اور ہمارے ریلیشن کا لیول الگ ہے، اگلے بندے کا بیہیویئر الگ ہے. آپ نے اپنے شوہر کو راضی رکھنا ہے، آپ نے اپنے سسرال کو راضی رکھنا ہے، آپ نے میکے کو راضی رکھنا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرنی. ان ساری چیزوں کی خاتون کے اوپر بہت ہی زیادہ ٹینشن آتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جو ہوتی ہے نا وہ اس کے اوپر ڈپریشن اور جو ہے افسردگی جسے کہہ لیں، اسٹریس کہہ لیں، ٹینشن سب سے زیادہ آ جاتی ہے. آپ نے یہاں پر محترمہ معصومہ نقوی صاحبہ آپ نے بات کی ورزش کے بارے میں. میں ورزش کے بارے میں ایک تھوڑا چھوٹا سا ایک نقطہ یہاں پہ اضافہ کرنا چاہوں گی کہ اکثر ہمارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یعنی یہ صرف اور صرف وہ افراد کے جن بہت زیادہ ان کی ویٹ جو بڑھ جاتی ہے، ہاں جی، ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو ورزش کریں یا ورزش کے جو جتنے بھی ایکسرسائز جو بتاتے ہیں ڈاکٹر وغیرہ یہ جا کر انجام دیں. جبکہ ورزش ایک ایسی چیز ہے جس طرح ہمارے خود رہبر امام خامنہئی نے بھی اس کی جانب اشارہ کیا ہے کہ یہ تمام لوگوں کے لیے خصوصاً جوان جو ہیں وہ لازماً اس چیز کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیں اور لازماً اس کے لیے جس طرح ہم دوسرے کاموں کے لیے ٹائم نکالتے ہیں تو اس کے لیے بھی باقاعدہ ٹائم نکالیں. اور یہ نہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں کہ جو ان کا ویٹ بڑھ جائے، بلکہ یہ تمام ان لوگوں کے لیے بھی جو حد تک کمزور بھی ہوں، کیونکہ یہ صحت کا راز اس میں پوشیدہ ہے. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ اس میں نہ تو شرم کی گنجائش ہے، نہ یہ کہ کسی خاص عمر کے لیے مخصوص ہے، نہ یہ کہ کسی بہت ہی صحت مند انسان کے لیے یا اوور ویٹ ہے اس کے لیے ضروری ہے. نہیں، ہر انسان کی صحت اور سلامتی کے لیے ورزش ضروری ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ کچھ خواتین کہتی ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نہیں کر سکتی. انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ذہن میں بار بار اس بات کا تکرار کریں کہ اس ورزش کے فائدے کیا کیا ہے.
جو اپنے ذہن میں بار بار اسی بات کو کنٹینیولی جو ہے تکرار کریں گی تو وہ خود ہی جو ہے ان کے اندر یہ انگیزہ پیدا ہوگا کہ وہ ورزش کریں. اور اس ڈپریشن کا اگلا حل یہ ہے کہ آپ غذا جو ہے آپ کی غذا سالم ہونی چاہیے. غذا سالم میں جو ہے ڈپریشن کم کرنے کے لیے مقوی چیزیں چاہیے. مثلا جیسے انڈے استعمال کریں, سبزیاں یوز کریں اور ساتھ میں ڈرائی فروٹس یوز کریں, اس طرح کی چیزیں, مچھلی اور جو وغیرہ اس طرح کی چیزیں استعمال کریں. ایک اور ایک اور نقطہ جو بہت ہی مہم ہے جسے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مفت کی دوائی ہے. ڈپریشن اور ٹینشن ختم کرنے کا سب سے اہم حل یہ ہے کہ خاتون کو چاہیے, جو بھی, بلکہ خاتون کیا مرد بھی جو بھی ڈپریشن یا ٹینشن کا شکار ہے اس سے چاہیے کہ اپنے اندر شوخ طبعی کو جو ہے زیادہ کرے, یعنی اپنے اندر شوخ مزاجی لائے. وہ جو ہر وقت افسردہ ہے یا ٹینشن میں رہتا ہے, جب وہ اپنے اندر اس شوخی کو پیدا کرے گا, نہ ہی کہ اس کی شوخی اوور ہو جائے بلکہ اپنے اندر اس حس کو پیدا کرے کہ بنا کسی وجہ کے بھی وہ ہنس سکے, مسکرا سکے, خوشی کا احساس کر سکے. اس کو جو ہے سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ یہ ایک انسانی ڈپریس کے لیے جو ہے مفت کا علاج ہے. بہت شکریہ, آپ نے جتنے بھی باتیں ہماری بتائیں انشاءاللہ کہ ہم سب کے لیے بھی ہمارے لیے مفید ہے, اور جتنے بھی ناظرین جو ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ حتماً ہمارے اس پروگرام سے بہت زیادہ استفادہ حاصل کر رہے ہیں. جی مسرت, آپ کے پاس کوئی اگلی نیوز ہے؟ جی ہاں ناظرین, شام میں سرگرم دہشت گرد گروہ نے شیعہ نشین علاقے حتلہ میں شیعہ ہونے کے جرم میں 60 افراد کو شہید کر دیا ہے. دہشت گردوں کے اس بھیانک اور ناقابل برداشت اقدام کا ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ تکفیریوں نے اس علاقے کے رہنے والے ایک شیعہ عالم دین حجت الاسلام والمسلمین سید ابراہیم السید کے کمسن بیٹے کو اس کی ماں کے سمیت تمام اہل خانہ کے سامنے ذبح کر دیا. دہشت گردوں نے صرف لوگوں کو ذبح کرنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ان کے جسدوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے. شام سے موصولہ اطلاعات کے مطابق تکفیریوں نے اس علاقے میں موجود مساجد اور امام بارگاہوں کو آگ لگا دی اور کچھ خواتینوں کو اغوا بھی کر لیا. حتلہ دیہات شہر الدیروز کے مشرق میں واقع ہے جہاں 20,000 آبادی ہے جبکہ اکثریت شیعوں کی ہے. ناظرین, یہاں وقت ہوا جاتا ہے ایک رپورٹ کا جو ہماری ٹیم نے آپ کے لیے بنائی ہے. آئیں دیکھتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں سیدہ مودت زہرا. آج کا موضوع ہمارا اس حوالے سے چل رہا ہے نفسیاتی بیماریاں اور ان کا حل. ناظرین, ہم سب کے ذہنوں میں, میرا خیال ہے تقریباً ہم سب کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہوگا, جو سلسلہ وار سیریل ہیں یا جو فلمیں جن کے لیے انسان مخصوص ٹائم نکال کے اپنے باقی کاموں کو چھوڑ کے بیٹھتا ہے, تو کیا یہ سیریل, یہ فلمیں, یہ خواتین کی نفسیات پہ اثر انداز ہو سکتی ہیں؟ کیا یہ ان کی نفسیاتی بیماریوں کا سبب بن سکتی ہیں؟ اس حوالے سے ایک رپورٹ تیار کی ہے, چلیے ہم وہ رپورٹ دیکھتے ہیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, اگر ہم دیکھیں اپنے ہی گھروں میں دیکھیں, نہ کہ دوسری طرف, ہم اگر اپنے ہی گھروں میں دیکھیں تو ہمیں بہت زیادہ ایسی مثالیں ملیں گی جس میں خواتین سیریل دیکھنے کی اس قدر عادی ہو چکی ہوتی ہیں کہ وہ پابند ہو جاتی ہیں کہ جب سیریل لگے گا تو ہمیں سارے وقت ٹی وی کے آگے موجود ہونا چاہیے. اب اگر ہم دیکھیں دوسری طرف, اگر ہم دیکھیں کہ خداوند متعال نے خواتین کی خلقت بھی ایسی کی ہے کہ خواتین لطیف, نرم اور حساس ہوتی ہیں, اور یہی چیز خواتین کے یعنی نفسیاتی بیماری کا سبب بھی بن سکتی ہے. جیسے کہ اگر ہم دیکھیں کہ اگر خواتین کوئی خوفناک ڈرامہ دیکھ رہی ہیں, سیریل دیکھ رہی ہیں تو وہ خوفزدہ ہو جاتی ہیں, اور اگر وہ کوئی سیریل ایسا دیکھ رہی ہیں کہ جس میں غمگین حالت غم ہے تو وہ غم زدہ ہو جاتی ہیں. اور اگر اسی طرح دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو دیکھیں کہ گھر میں بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں اور کچھ رشتوں کو اچھا نہیں دکھایا جاتا, اور جب رشتوں کو اچھا نہیں دکھایا جاتا, جیسے کہ شوہر اور بیوی کو دیکھ لیں, تو اگر ایک گھر میں ایک سیریل میں دکھایا جا رہا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی سب خواہشات کو پورا کر رہا ہے, تو جو خواتین ڈرامہ دیکھ رہی ہوتی ہیں, سیریل دیکھ رہی ہوتی ہیں, وہ خود اس چیز کی منتظر ہوتی ہیں کہ ہمارا بھی شوہر ہمارے لیے ہماری خواہشات کو پورا کرے. اور اگر دیکھا جائے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے, لیکن جو خواتین دیکھ رہی ہیں وہ اس چیز کا اتنا اثر لیتی ہیں کہ اگر ان کا شوہر ٹھیک بھی ہے, چھوٹی سی اگر غلطی کر دے تو وہ سمجھتی ہیں ہمارا شوہر بھی ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. ناظرین, بہت دلچسپ
اور جالب گفتگو چل رہی ہے ہماری سلسلہ وار سیریل کے حوالے سے، تو ہم ایک اور سوال اٹھائیں گے، شاید آپ کے ذہن میں بھی ہو اور ہمارے ذہن میں آیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف وقت کا ضیاع ہے سیریل دیکھنا، یا پھر اس کا کوئی مثبت اثر بھی ہے، یا صرف منفی پہلو ہی ہیں اس کے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کا بہت زیادہ وقت بھی ضائع ہوتا ہے، کیونکہ خواتین میں ایک پہلے جیسے بتایا کہ ان کے نفسیاتی بیماری کا سبب کیسے بنتا ہے۔ اگر ایک سیریل 7 بجے شروع ہو رہا ہے تو خواتین کو یہ عادت ہوتی ہے اور ایسا بن جاتا ہے کہ ان کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے سارے کام کو تمام کر کے 7 بجے ٹی وی کے آگے ہونا ہے۔ جب 7 بجے ٹی وی کے آگے اپنے آپ کو نہیں پائیں گی تو یعنی محسوس کریں گے کہ کیوں یعنی ہمیں ٹی وی کے آگے نہیں بیٹھنے دیا جا رہا۔ جیسے کہ اگر سیریل شروع ہے، اگر کسی نے آواز دے دی یا کوئی کام پیش آ گیا تو اب یہاں پر خواتین کیا ہے ذرا پریشان ہو جاتی ہیں، ذرا اضطراب کا شکار ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ان کے نفس پر اور نفسیاتی بیماری میں بہت زیادہ یہ اہم کردار ہے کہ یہ سوچ لیتی ہیں کہ ہمیں 7 بجے ٹی وی کے آگے ہی ہونا چاہیے۔ اگر اور دوسرا وقت کا ضیاع اس وجہ سے بھی ہے، دیکھا جائے تو بچوں کی تربیت پر اس کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ ابھی 7 بجے سے لے کے سیریل کا ٹائم 8 بجے تک ہے، 7 بجے سے 8 بجے تک خواتین کو نہیں پتا ان کے بچے کہاں پر ہیں، یا ان کو نہیں پتا کہ ان کو کیا کام کرنا ہے یا کیا کام انجام دینا ہے۔ اور دوسرا اب 2 چیزیں ہیں، 2 پہلو ہم نے بیان کیے کہ ایک چیز یہ ہے کہ خواتین اپنے گھر میں یعنی جو وہ سیریل دیکھتی ہیں ان کو اپنے ذہن پر یہ چیز ان کے ذہن پر غلبہ پا دیتی ہے۔ جب ان کے ذہن پر غلبہ پا لیتی ہے تو خواتین یعنی سوچتی ہیں کہ اب جو سیریل میں چل رہا ہے وہی ہماری زندگی میں بھی چل رہا ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ کہ وہ اس بارے میں بھی فکر کرتی ہے، اس بارے میں بھی فکر کرتی ہیں کہ ان کے بچوں کی جو پرورش کرنے میں وہ کامیاب نہیں ہو پا رہی، یا جو ذمہ داریاں ان کے کندھوں پر عائد ہوتی ہیں ان کو پورا نہیں کر پا رہی یا کامیاب نہیں ہو پا رہی۔ یہ 2 جو احساس ہیں ان کے نفسیاتی بیماری کا سبب بنتے ہیں۔ ناظرین، فلم اور سیریل کے حوالے سے ہماری بہت دلچسپ گفتگو رہی ہے، امید ہے آپ اس سے فیضیاب ہوئے ہوں گے، آپ نے اس سے استفادہ حاصل کیا ہوگا۔ دیکھتے رہیے گھرانہ ٹی وی، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک رپورٹ کے مطابق شام میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے روضہ اقدس کی حفاظت کرنے میں اہل سنت کے مجاہدین بھی شریک ہیں، کہ جن میں 7 مجاہدین شہید بھی ہو چکے ہیں۔ انہوں نے تاکید کی ہے کہ اہل سنت کے مجاہدین حکومت شام کا دفاع نہیں بلکہ صرف اہل بیت علیہم السلام کے روضوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ایک نیوز ایجنسی کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا گیا کہ شام میں روضوں کی حفاظت کرنے والے عراقی شیعہ مجاہدین کے ساتھ اہل الحق تنظیم کے افراد بھی شامل ہیں جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے روضے کی حفاظت کر رہے ہیں، تاہم ان میں سے 7 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ روضوں کو گرانا اسلامی قوانین کی خلاف ورزی اور مذہبی جنگ و جدال کا باعث ہے۔ ہم ابھی تک سامرا کے روضوں کے گرائے جانے کا منظر نہیں بھول پائے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ تمام مسلمانوں سے مطالبہ کیا جائے کہ اسلامی مقدسات کی حفاظت کرنے میں تمام مسلمانوں کو متحد ہو جانا چاہیے۔ ناظرین، یہیں چلتے ہیں اپنی ہوسٹ خیرالنساء کے پاس۔ جی خیرالنساء۔ بہت شکریہ مسرت آپ کا۔ جی ہاں ناظرین، آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں، بات ہو رہی تھی خواتین کی نفسیاتی بیماریوں کے بارے میں۔ آئیے چلتے ہیں، سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ جی آپ نے بھی رپورٹ دیکھی محترمہ معصومہ نقوی صاحبہ کہ اس میں کچھ ڈراموں اور سیریلز اور جو مووی جو فلمیں جو ٹی وی پر دکھائے جاتے ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ واقعی میں خواتین جو ہے بہت زیادہ تو ٹی وی جو پسند کرتی ہیں، جو ٹی وی دیکھتی ہیں بالکل ریگولر، تو ان کے بارے میں کہ بہت ہی اثر انداز ہوتے ہیں، نہ صرف خواتین پر جو ان کے ساتھ مل کر بیٹھ کر جو دیکھتے ہیں بچے، ان کے اوپر بھی بہت زیادہ ایک ایفیکٹ، ایک جو اثر اس کے اوپر پڑتا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ جی بالکل، سب سے پہلے ہمیں میڈیا کی اہمیت سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ کمیونیکیشن میں میڈیا کا جو اس ٹائم کردار ہے وہ بہت ہی اہم ہے، ہماری اخلاق، ہماری تربیت، حتیٰ ہمارے مقدر، ہمارے مستقبل، ہر چیز میں میڈیا اس وقت بہت ہی زیادہ دخالت رکھ رہا ہے۔ تو پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ گھر بیٹھی خواتین جو اپنی زندگی کا، یہ نہیں کہ 1-2 سال، بلکہ ہم لوگ اپنے معاشرے کی خواتین کو دیکھتے ہیں کہ مرتباً ہم بچپن سے دیکھنا شروع ہوئے تھا بڑھاپے تک خواتین کچھ ایسی ہیں، بلکہ اکثر کی تعداد ایسی ہے کہ انہوں نے اپنے 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ ڈیلی کا مختص کیا ہوتا ہے صرف اور صرف ڈرامے کے لیے،
یعنی ہر حال میں لوگوں نے ایسا اپنے لیے ٹائم ٹیبل سیٹ کیا ہوتا ہے. ویسے اگر ان سے کہا جائے ورزش کرنا نہیں کر سکتی, لیکن ڈرامے یا جس چیز کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہے, یہ حتماً وہ کام ہر حال میں ضرور کرتے انجام دیتے ہیں. صحیح. تو جب ہم ان ڈراماز کو دیکھتے ہیں کہ ان ڈراماز میں ہمیں کیا پیغام دیا جا رہا ہے, خاص طور پہ جو ساس بہو کے بارے میں ڈرامے بنائے جاتے ہیں, یہ گھریلو جھگڑوں کے حوالے, یہ جہاں تک مثبت اثرات رکھتے ہیں اس سے کئی زیادہ منفی اثرات رکھتے ہیں گھروں پہ. بلکہ اکثر میں نے معاشرے کے مردوں کو بولتے ہوئے دیکھا, کہتے ہیں کہ یہ میڈیا ہمارے گھر کی خواتین کو خراب کر رہا ہے. یعنی بات چھوٹی سی ہو, رائی کا پہاڑ بنانا آ گیا خواتین کو, وہ پہلے نہیں تھا. اور برعکس ایسے یعنی مردوں کو بھی نئے نئے راستے نکالنے آ گئے اپنی مشکلات کا حل کا, کہ کس طرح وہ مشکل ایجاد کر سکتے ہیں یا کس طرح اس مشکل سے ایجاد کر سکتے ہیں. یعنی اس میڈیا نے خواتین اور مرد دونوں کے اوپر جو ہے مثبت اثرات بھی رکھے ہیں, لیکن اس سے کئی زیادہ جو ہے منفی اثرات زیادہ ہیں ان کے. جی آپ اسی کے ساتھ چلتے ہیں آگے. ایک سوال میرے ذہن میں یہ آئی ہے کہ اس ڈپریشن, اس ٹینشن اور اس اسٹریس کے کیا کیا عوامل ہو سکتے ہیں, یہ کیوں وجود میں آتے ہیں, ان کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں, ڈپریشن اور ٹینشن کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں, اجتماعی بھی ہیں, معاشرتی مثلاً, یا خود انسان کی جو ہیں اقتصادی مسائل, اس کی شخصیتی مسائل, اس کے اخلاقی مسائل. ڈپریشن کا عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں سماجی مسائل, جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ اب جو ہے جو جدید دور ہے اس میں جو ہے زندگی جو ہے بہت ہی تیز ہوتی جا رہی ہے. ہمارے اندر جتنے ہمارے مسائل بہت زیادہ ہو گئے, ہماری زندگی علائشات سے بھر چکی ہے. ادھر سے ہمیں ایک شہر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو تو کتنا ٹائم لگتا ہے. شہر بڑے ہو گئے, آبادیاں زیادہ ہو گئی ہیں, وسائل کم ہو گئے ہیں, رش زیادہ ہو گئے, تو اس میں وقت کا ضیاع ہوتا ہے. اور اس وقت کے ضائع ہونے میں جن لوگوں نے اپنے ٹائم کو مرتب کیا ہوتا ہے, منظم کیا ہوتا ہے, ان کے لیے اس وجہ سے بھی وہ ٹینشن میں آتے ہیں کہ میں اگلے کام تک نہیں پہنچ پاؤں گا, یہ کام لیٹ ہو رہا ہے, اگلا کام نہیں کر پاؤں گا, اس میں لیٹ ہو جاؤں گا. دوسری وجہ ہوتی ہے کہ مثلا ہماری کمیونیکیشن, جس قدر ہمارے کمیونیکیشن کے ابزار وسائل بڑے ہیں اسی قدر ہمیں لوگوں سے کمیونیکیشن بھی رکھنا پڑتا ہے. یعنی اب پہلے ہوتا تھا کہ ہم لوگ ایک محلے میں اکٹھے رہ رہے ہیں, برسوں بعد کسی سے ملیں, لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ نہیں, اور کچھ نہیں تو کم از کم ٹیلی فون کے اوپر رابطہ رکھیں. جہاں ان کے مثبت اثرات ہیں وہاں منفی اثرات بھی ہیں. ہاں فلانی نے میرے ساتھ کانٹیکٹ نہیں کیا, وہ مجھے پسند نہیں کرتی اس لیے اس نے مجھ سے کانٹیکٹ نہیں کیا. یعنی جہاں ان چیزوں کے مثبت اثرات ہیں وہیں منفی بھی ہیں. اور اقتصادی مسائل خواتین کے لیے, مثلا خواتین آج کل جو ہیں, خواتین کیا مردوں کا بھی یہی حال ہے, جب زندگی علائشات سے بھر چکی ہے اور انسان نے اپنی زندگی جو ہے انہی علائشات پر مشتمل کر رکھی ہے کہ ساری زندگی اسی کوشش میں رہتے ہیں مرد و زن کہ ہمارے پاس یہ آ جائے, ہمارے پاس وہ بن جائے, ہمارا گھر ایسا ہو, ہمارے پاس اتنا بینک بیلنس ہو, ہمارے بچے ایسے اسکول میں پڑھیں, ہمارے بچے کل کو ایسے بنے. تو اس چکر میں ان اقتصادی مسائل میں مرد و زن اس قدر بھاگ دوڑ میں لگے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اپنی خواہشات تک نہیں پہنچے تو وہ ہمیشہ ڈپریشن اور ٹینشن کا شکار رہتے ہیں. پہنچنا بھی ڈپریشن ہے اور پہنچنے کے مرحلے میں بھی ڈپریشن ہے کہ پہنچ جائیں صحیح, جب پہنچ گئے تو ڈپریشن, نہیں پہنچے تو ڈپریشن. یعنی آج کا انسان کسی بھی حال میں خوش نہیں ہے, پرسکون نہیں ہے. ہم جیسے کہ خاہر نے بھی کہا تھا, شاید رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ زندگی ماشینی ہونے کے بہت ہی زیادہ منفی اثرات بھی آ چکے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو بھاگ دوڑ میں لگا دی ہے. ہماری زندگی جو ہے صرف بھاگ دوڑ میں لگی ہوئی ہے, پہنچے یا نہ پہنچے لیکن ہم لوگ بھاگ دوڑ رہے ہیں. اور اسی بھاگ دوڑ پہ جو ہے نا ہماری ڈپریشن, ہماری ٹینشن بڑھ جاتی ہے کیونکہ ہم اپنی فزیکل استعداد سے زیادہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں. خاص طور پہ خواتین میں یہ چیز اس لیے زیادہ ہے. کچھ اور معاشرتی مسائل ہیں, اجتماعی مسائل ہیں, اور جو ہے اکثر ہم دیکھتے ہیں خواتین میں خواتین میں جو نفسیاتی مسائل ہیں وہ اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات مرد کی طرف سے مرد اتنے ٹارچر دیتے ہیں خواتین کو کہ اگر تھوڑا سا کھانا لیٹ بن جائے یا کھانے میں نمک کم یا زیادہ ہو جائے تو فون اس بات کو اتنا بڑا ایشو بنا دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اخلاقی مسائل آ گئے ہیں. ایک طرف سے مرد کی اخلاق ایسا ہے, مرد کی عادت اس طرف سے, دوسری طرف سے خاتون کی عادت اس طرح سے, جن دونوں بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے. مرد چاہتا ہے کہ خاتون خانہ اس کے اوپر تکیہ کرے, ہر بات اس کے اوپر چھوڑ دیں, اور مرد اس چیز میں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے, اس کے لیے باعث عزت ہے, اس کے لیے آرامش اور سکون کا باعث بنتی ہے یہ بات کہ وہ یہ بات سوچے کہ اس کے گھر کی جو خاتون ہے وہ اس کے اوپر مکمل طور پر تکیہ کرتی ہے, اس کے اوپر ٹوٹلی اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی. تو اور اگر مرد کو خاتون یہ کہے کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے, یا تم سے زیادہ میں کما رہی ہوں, یا تم سے زیادہ صلاحیت اور استعداد میرے اندر ہے, تو یہ مرد کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ موت ہے. یہ ایک نیگیٹو پوائنٹ خواتین کی جانب سے مردوں کی طرف, اور دوسری طرف سے مرد جو ہوتے ہیں ان میں اور خواتین کی فطرت میں فرق ہے. خداوند تعالیٰ نے انسان مرد میں احساسات رکھے ہیں لیکن خاتون میں احساسات اس سے بھی زیادہ ہیں.
یعنی مرد نتیجے کو سوچتا ہے لیکن خاتون ہمیشہ اس چیز میں رہتی ہے کہ یہ میرا احساس کس طرح کر رہا ہے یا اپنے احساسات کو کس طرح بیان کر رہا ہے. اگرچہ مرد کے اندر احساسات ہوں بھی لیکن اگر وہ بیان نہیں کرے گا تو خاتون کو کبھی احساس بھی نہیں ہوگا, بلکہ وہ ہمیشہ اسی دکھ میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں گھری رہے گی کہ شاید میرا شوہر مجھ سے پیار نہیں کرتا یا میرا خیال نہیں رکھتا یا مجھے اہمیت نہیں دیتا. اور دوسری طرف سے وہ مرد جو کیا کہتے ہیں اپنی خاتون کو اہمیت نہیں دیتے, واقعا اہمیت نہیں دیتے یا اس کو بیجا باتوں پہ ٹوکتے ہیں, نمک زیادہ ہو گیا, یہ کام نہیں ہوا, وہ کام نہیں ہوا, وہ خاتون کے لیے اور جو ہے ٹینشن اور ڈپریشن کا باعث بنتے ہیں. اس حالت میں جو ہے خاتون اگر اپنے آپ کو خود ڈپریشن اور ٹینشن سے نہ نکال سکے تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا اپنے آخر کی جانب سفر شروع کر دیتی ہے, یعنی زندگی سے وہ ٹوٹلی اپنے آپ کو وہ کیا کہتے ہیں اس کی امید ختم ہو جاتی ہے, مایوس ہو چکی ہوتی ہے, کیونکہ اسے پتا ہے کہ اب میرے پاس رائے حل نہیں ہے جی. اور جب اسے رائے حل نہیں نکلتا تو وہ اپنے آپ کو چھوڑ دیتی ہے, سچویشن کے اوپر چھوڑ دیتی ہے, یا سچویشن اسے اینڈ کی طرف لے جائے یا کسی مثبت طرف اگر خدا چاہے. بعض اوقات یہی تمام جو ٹینشنز ہوتے ہیں تو کیونکہ خواتین کے اوپر گھر کی ذمہ داری بھی ہے, بچوں کی ذمہ داری, جس طرح آپ نے بھی اشارہ کیا, اور باہر سب کچھ ایک خاتون کو دیکھنا ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر اتنا یعنی دباؤ اس کے اوپر ایک خاتون کے اوپر آتا ہے, آخر میں یعنی وہ ایک نفسیاتی مریضہ بن جاتی ہے. صحیح. اور جب خاتون نفسیاتی مریضہ بن جاتی ہے, مردوں کے عکس العمل مختلف قسم ہوتے ہیں. کچھ مردوں کا ریئیکٹ یہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں چھوڑ دو اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو, خود ہی اس کے سر پہ اللہ کی طرف سے پتھر گرے گا تو انسان بن جائے گی. اور کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں, ان کا باعث حل ہونا چاہیے. جیسے میں اس ٹائم بحث بیچ میں ہی ختم ہوگی کہ ڈپریشن اسٹریس کا حل کیسا ہے, اس میں جو ہے ایک حدیث بیان کرتی چلوں کہ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ کہا گیا کہ جو تم سے زیادتی کرے اس کے ساتھ زیادتی نہ کرو, جو تم سے بدی کرے اس کے ساتھ نیکی کرو, جو تمہیں چھوڑ دے تم اس کے ساتھ پیوستہ رہو, اور جو ہے تمہارا حق چھین لے اسے تم اور زیادہ عطا کرو. یعنی اپنے بہترین اخلاق سے اس کا علاج کرو. ایسی خاتون جو نفسیاتی مریضہ ہوگی ہے, اس کے شوہر کا یہ حق بنتا ہے, اس کا فرض بنتا ہے بے عنوان انسانیت, بے عنوان ہمسر, ایک ہمسر کے طور پر اسے چاہیے کہ اپنی بیوی کی جو ہے اس بیماری کا علاج کرے. اگر آپ کے گھر میں کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے, کیا اسے آپ چھوڑ دیں گے؟ اسے کہیں بیمار ہے, یہ تو وہ کیا کہتے ہیں اسلام میں جو ہے مریض کا حل, مریض کا علاج, مریض کی تیمارداری اور اس کی عیادت, ان چیزوں کی کس قدر اہمیت ہے. اور بیماری صرف بدنی تو نہیں ہوتی کہ انسان جسمی طور پر فزیکلی بیمار ہے تو کیا انسان مینٹلی بیمار نہیں ہو سکتا, اور مینٹلی مریض کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے پاگل خانے چھوڑ دو, اور نہ یہ بیماری ایسی ہے کہ اسے پاگل خانے چھوڑ دیا جائے, بلکہ یہ ایسی بیماری ہے کہ ان کا خود اگر شوہر اپنی بیوی پر توجہ دیتا ہے تو یہ بیماری بہت جلد جو ہوتی ہے وہ قابل علاج ہے, کیونکہ بیوی سب سے زیادہ اپنی زندگی میں اپنے شوہر سے وابستہ ہوتی ہے, اور اس کی ہر جو ہوتی ہے امید اپنے شوہر سے وابستہ ہوتی ہے. اگر اس کا علاج شوہر کی جانب سے ہوگا تو وہ جلد. جی محترمہ ماسپا صاحب, ہمارے ساتھ یہاں پہ کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ آپ کا گھرانہ پروگرام بہت اچھا ہے. جی بہت شکریہ. آپ کا نام؟ جی آپ کا پروگرام گھرانہ بہت اچھا ہے, ہم روزانہ دیکھتے ہیں, بہت اچھی اچھی باتیں آپ کرتے ہیں, بہت اچھی موضوع لے کے آتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا پسند کرنے کا. جی, اور آپ ہمارے پروگرام کے بارے میں مزید کچھ کہنا چاہیں گے, کوئی سوال پوچھنا چاہیں گی؟ بہت شکریہ, بہت مہربانی کال ریسیو کرنے کا. خدا حافظ. شکریہ. جی آپ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ میں ایران سے قم سے کر رہی ہوں. ٹھیک, خدا حافظ. بہت شکریہ آپ کا, آپ کے ہمارے پروگرام میں آئیں اور آپ نے یہ ہمارے پروگرام کو پسند کیا. بہت شکریہ. جی محترمہ ناظمہ صاحبہ, آپ سے ہم یہیں پر ایک بات یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ جب انسان, ایک مرد اور ایک عورت کی جب شادی ہوتی ہے, ان کے یہ جو عہد و پیمان ایک دوسرے کے ساتھ باندھتے ہیں, وہ یہ نہیں ہوتا کہ بھئی ہم نے خوشیوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے, بلکہ غم میں, پریشانیوں میں بھی ایک دوسرے کا ساتھی بننا ہے. اور بہترین ساتھی, بہترین شریک سفر وہی ہے کہ جو اس کے دکھ سکھ میں کام آئے. جی ہاں, میرا ایک اگلا سوال یہ ہوگا کہ اکثر خواتین میں دیکھتے ہیں ایک وسواس بیماری جو ہے نا بہت زیادہ ہے خواتین. بالکل جی, وسواس ایک واقعی ایک مینٹلی بیماری ہے. میں اس سوال کو آگے کنٹینیو کرنے سے پہلے چاہوں گی کہ مسرت اگر کوئی نیوز دینا چاہیں تو وہ پہلے اپنی نیوز دیں, پھر ہم سوال کو آگے بڑھاتے ہیں. اگلی نیوز خواتین کے ہی بارے میں ہے کہ ناظرین, کیا آپ کو پتہ ہے کہ خواتین دن میں 5 گھنٹے گپ لگاتی ہیں. ایک نئی تحقیق کے مطابق خواتین ایک دن میں 5 گھنٹے بے مقصد باتوں اور گپوں میں وقت ضائع کرتی ہیں. برطانیہ میں ایک تحقیق کے مطابق
اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں کہ مرد اکثر کم گو ہوتے ہیں. اوسطاً ایک عام عورت بیداری کا 1/3 یا دن میں 5 گھنٹوں کا حصہ وقت جو ہے وہ گپ شپ میں گزارتی ہیں. کبھی وہ گھریلو باتوں میں اور کبھی کوکنگ اور کبھی اپنے ڈریسنگ کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں. ناظرین یہی ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے دلچسپی اور لگاؤ انسان کے لیے غم و حزن کا سبب بن جاتا ہے، اور تقویٰ اور دنیا سے عدم دلچسپی قلب و بدن کے لیے سکون و آرام کا سبب بنتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین گرمیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے، اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس موسم کے شروع ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں جس پھل کا انتظار رہتا ہے وہ آم کا ہے. اور آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میری یہ نیوز آم کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں ہے. ناظرین جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آم کو پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے، اور یہ بلا وجہ نہیں. آم کھانے کے اتنے فوائد ہیں کہ انہیں شمار کرنا بہت ہی مشکل ہے. طبی ماہرین کے مطابق یہ وٹامن ای سے بھرپور ہے جو جلد کو تر و تازہ رکھتی ہے اور چہرے پر دانے نکلنے نہیں دیتی، جبکہ وٹامن سی خون میں کولیسٹرول کی مقدار کو کم کرتی ہے. اس میں موجود وٹامن اے بینائی کو کمزور ہونے نہیں دیتی. قدرتی مٹھاس کی مناسب مقدار سے جو شوگر کے مریضوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. آم کے ریشے جنہیں فائبر کہا جاتا ہے آنتوں کی صفائی کرتے ہیں اور نظام ہضم کو درست رکھنے میں مدد دیتے ہیں. اس میں اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو آنتوں کو اور خون کے کینسر کے خطرے کو کم کرتا ہے. اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں خیرالنساء کے پاس. جی خیرالنساء. بہت شکریہ مسرت. خصوصاً آپ نے جب آم کے بارے میں بات کی تو واقعی میں دل چاہ رہا ہے کہ آم کو کھانے کا، کیونکہ اب آم کا بھی موسم آ گیا ہے. بہت جی ہاں ناظرین، بات ہو رہی ہے خواتین کی نفسیاتی بیماریوں کے بارے میں. وہ ناظرین جو ہمارے ریگولر ویورز ہیں، ہمیشہ میلز ہمیں بھیجتے رہتے ہیں، ہمیں SMS کرتے ہیں، ان کا بھی بہت شکریہ. اور ہم آپ دوسرے بھی تمام ناظرین سے یہی کہیں گے کہ اگر آپ چاہتے ہیں اس ٹاپک کے بارے میں کوئی سوال پوچھیں یا کوئی اور ٹاپک جو خواتین سے ریلیٹڈ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے اگر آپ یہاں پوچھیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. جی ہاں، میرے ذہن میں تو بہت سارے سوالات ہیں، میں چاہوں گی پوچھوں. میں چاہتی ہوں کہ آپ کو بھی تھوڑا سا ٹائم دو کہ آپ بھی آئیں ہمارے پروگرام میں اور آپ کچھ سوالات بھی یہاں پوچھیں. جی بات ہو رہی تھی وسواس کے بارے میں، کیسی بیماری کہ جسے اکثر کسی شک بھی کہا جاتا ہے، بہت زیادہ شکاک کا ہونا، یہ خواتین میں بہت زیادہ عام ہو گیا یہ آج کل ہم جو دیکھتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گے کہ صحیح ہے یا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ وسواس واقعا ایک مینٹلی بیماری ہے. صحیح. ٹھیک ہے، اور اس کا جو ہے مختلف اقسام ہے. مثلا خواتین جو عام طور پہ معاشرے میں خواتین پائی جاتی ہیں وسواس سے آلودگی ہے ان کے اندر، یعنی صفائی کے حوالے سے بہت سینسٹیو ہوتی ہیں. مطلب دن میں بار بار اپنے برتنوں کو دھونا، کپڑے دھونا، اپنے آپ کو صاف رکھنا، نظافت کا خیال رکھنا. اگرچہ یہ چیز اچھی ہے لیکن اس کے کچھ منفی اثار بھی ہیں. مثلا جو خواتین وسواسی یا جسے آپ کہتے ہیں کثیر و شک ہوتی ہیں، ان کا یہ حال ہو چکا ہوتا ہے کہ جب یہ ایک دفعہ وضو کیا ہے، نہیں ابھی وضو ٹھیک نہیں ہے، دوبارہ گئی وضو کیا ہے، پھر کیا، نہیں ابھی بھی وضو ٹھیک نہیں ہے. یعنی سارا دن وہ اسی شک میں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ٹھیک کیا نہیں کیا، ٹھیک کیا نہیں کیا. اور جب گھر وغیرہ صاف کر چکے ہیں تو اپنے گھر کے حتی مرد، اپنے شوہر، اپنے بچوں تک کوئی اجازت نہیں ہوتی، نہیں ادھر نہیں ہاتھ لگانا، یہ نہیں کرنا. یعنی ہر بات پہ روک ٹوک رہتی ہے کہ دوبارہ گندا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ایک دفعہ صاف کرنے کے بعد دوبارہ صاف ہوگا. یعنی اس طرح کی خواتین جو ہے نا گھر میں ایک طرح کی پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے. اگر گھر میں ایک بھی بندہ اس طرح کا وسواسی ہو تو باقی گھر والوں کے، باقی افراد کے لیے بھی یہ مشکل ساز ہوگا. اور ایک طرح کی ہوتے ہیں وسواس جو فکری ہوتے ہیں، اور وسواس فکری مثلا رات کو سونے سے پہلے خاتون خانہ بار بار اٹھ کے باہر کا دروازہ چیک کرتی ہے، پتہ نہیں میرے گھر کا دروازہ بند کیا ہے. سونے سے پہلے اب یہ فکر لگی ہے گھر میں کہیں چور نہ آ جائے، گھر میں کہیں یہ نہ ہو جائے. صحیح. یعنی اس طرح کا بندہ، اس کی یہ کنڈیشن ہو سکتی ہے کہ وہ رات کو سو بھی نہیں پاتا. یعنی وہ فزیکلی اس قدر اپنے آپ کو جو ہے فشار کے نیچے لا سکتا ہے. ایک اور وسواس ہوتا ہے کہ ڈسپلن، ہر چیز ٹائم پر ہونی چاہیے. ایک سیکنڈ، ایک منٹ بھی ادھر ادھر ہوگی تو لڑائی شروع ہو گیا، واویلا شروع ہو گیا، ہاں یہ کام ایسے نہیں ہوا، ویسے نہیں ہوا. یعنی ٹوٹلی جو وسواسی انسان ہے وہ پرابلم کریٹ کرے گا. اور وسواس ایک ایسی بیماری ہے جس کا باید علاج ہونا چاہیے. اور وسواس کا جو علاج ہے اس میں
دو چیزیں ہیں، یا انسان یہ کہ اپنی فکر کو خود تمرکز کرے، اس کو ایک پوائنٹ پر لے کے آئے اور بار بار اپنے ذہن میں مرور کرے کہ نہیں یہ ایسے نہیں ہے، جو میں نے کیا ٹھیک ہی ہوگا، جو میں نے کیا ٹھیک ہی ہوگا. یا دوسرا حل جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جائے، کہ باید جو ہے سائیکائٹرسٹ کے پاس جائے، سائیکالوجسٹ کے پاس جائے اور اپنا علاج کروائے، باقاعدہ اس کی میڈیسن دے گا، وہ اس کو پریکٹس کروائے گا، کچھ جو ہے اس کو رول بتائے گا کہ ان کے مطابق آپ نے انہی رولز کو فالو کرنا ہے اور ان کے مطابق جو ہے اپنے دن کو ایسے گزارنا ہے یا رات کو ایسے گزارنا ہے. بہت اچھے نکات کی جانب آپ اشارہ کر رہی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک جو چیز ہم دیکھتے ہیں خواتین میں بہت زیادہ ہے کہ وہ غصہ ہے، کہ فوراً سے چھوٹی چھوٹی بات پر یعنی فوراً سے غصہ ہو جاتی ہیں. تو اس کی وجوہات کے بارے میں بتائیں گے، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ خصوصاً دیکھیں گھر کے نظام کو چلانے کے لیے خواتین کو بہت زیادہ صبور ہونا چاہیے، کہ ایک وہ ایک صابرہ ہو اور ہر چیز میں جب بھی کوئی مشکلات ہے، جب بھی کوئی پریشانی ہو، بہرحال ہر صورت میں اسے صبر کرنا چاہیے. تو ایک خاتون جو گھر کی ایک بنیاد جو ہے اس کی بنیاد کا بہت اہم حصہ ہے، تو اگر وہ اتنا غصیلی اور وہ اتنے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ آگے بڑھ جائے اس غصے میں، تو کیا یہ صحیح ہے گھر کو چلانے کے لیے خصوصاً؟ دیکھیں غصہ جہاں تک ایک اخلاقی بیماری ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک روانی اور مینٹلی بیماری بھی ہے، نفسیاتی بیماری ہے، ٹھیک ہے. اور غصے والا افراد جیسے کہ آپ نے کہا، اگر گھر کی خاتون غصے میں ہو تو وہ کبھی اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ خود ہر وقت غصے میں ہوتی ہے اور وہ اپنے بچے کو خود یہ غصہ ایک طرح کی بیماری ہے، وہ خود خاتون سکھ ہے، وہ کس طرح اپنے بچے کو سالم تربیت دے سکتی ہے. یعنی جب بچہ بچپن سے دیکھ رہا ہے کہ اس کی ماں بات بات پہ چلا رہی ہے، اس کی ماں اس کی ہر بات پہ چلا رہی ہے، یا اس کا ریئیکٹ ہر نارمل سے نارمل بات پہ بھی غصہ ہوتا ہے، تو بچہ بھی یہی بات سیکھے گا. اور اگر یہی غصہ آپ اپنے شوہر اپنے ہمسر کے ساتھ کریں گے تو قطعاً جو ہوتا ہے نا، ہمسر اس بات کو برداشت نہیں کرتے. شاید کچھ جو ہے شوہر ہسبینڈ جو ہیں ماشاءاللہ ان کا اخلاق اتنا اچھا ہو کہ وہ قبول کر لیں، برداشت کر لیں اپنی بیوی کو بے عنوانے اس کے کہ وہ ایک مریض ہے اور اس کا علاج ہونا چاہیے. اس طرح جو ہے نا، جو خاتون کا غصیلا ہونا یا بات بات پہ غصہ ہونا یہ بہت ہی خطرناک ہے، ہم گھریلو زندگی کے لیے، ہم معاشرے کے لیے. کیونکہ وہ خاتون جو غصیلے مزاج کی ہوگی وہ کبھی بھی اپنی کمیونیکیشن اچھا نہیں رکھ سکتی، نہ اپنے شوہر کے ساتھ اچھا ریلیشن بنا سکتی ہے، نہ اپنی اولاد کے ساتھ، نہ اپنے سسرال کے ساتھ، نہ ہمسایوں کے ساتھ، جس کے نتیجے میں وہ تمام حقوق جو اسلام نے دوسروں کے لیے اس کے لیے مقرر کیے ہیں، وہ تمام فرائض وہ دوسروں کے بعد ادا کرے، وہ ادا نہیں کر پائے گی اور کوتاہی کرے گی. اور اس سلسلے میں جو ہے نتیجتاً اس کی جو ہے سب اسے چھوڑ دیں گے، اکیلا چھوڑ دیں گے، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیں گے. ایک ٹائم یہی آئے گا کہ یہی غصے کی شکار خاتون جو ہے ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گی، کیونکہ اب انہیں واقعاً کوئی اہمیت نہیں دیتا، ہر کوئی ان سے بچ کے گزرتا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. آخرکار یہی ہوتا ہے اور ایسی خاتون اکیلی رہ جاتی ہیں. اور غصے کی جو ہے وجوہات بہت زیادہ ہوتی ہیں، کچھ فزیکلی ہیں کچھ مینٹلی ہیں، مثلا کچھ تربیتی ہیں. کچھ لوگ ایسے مثلا وہی بچہ جس نے بچپن سے اپنی ماں کے مزاج میں یہ غصہ اور تھندروئی دیکھی ہے، جب بڑا ہوگا اس کے اندر بھی یہ چیز بطور عتم ہوگی، یعنی حتمن ہوگی. اگرچہ کم ہوگا بچہ بھی سخت، اگرچہ شاید بعد از مراحل کے وہ جب اپنے آپ پہ خود ٹائم دیتا ہے شاید اس کے اندر یہ جو ہے بیماری کمتر ہو، لیکن ہوگی. لیکن دوسری طرف سے ہے اس کے گھر کا ماحول خاتون کا، کہ وہ اس سے اشتعال کر رہا ہے، مثلا اس کے شوہر کا بیہیویئر اس کے ساتھ صحیح نہیں ہے، یا ہر چیز جو ہے اسے کیا کہتے ہیں. اور غصے کی ایک چیز یہ بھی ہے کہ غصہ جو ہے کچھ افراد کا جلدی ختم ہو جاتا ہے، کچھ کا ختم نہیں ہوتا، اور جن افراد کا غصہ جلدی ختم ہو جاتا ہے وہ مشکل ساز نہیں ہے، کیونکہ وہ جلدی اس سچویشن کو جو ہے نارمل ہینڈل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جن لوگوں کا غصہ ختم نہیں ہوتا ان کے لیے بہت ہی بڑی پرابلم ہے، ٹھیک ہے. اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کا غصہ ختم نہیں ہوتا وہ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی پرابلم کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور غصہ ختم نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ تو ریلیشن قائم کر سکتا ہے، نہ ہی کسی دوسرے کو اتنی جرأت دیتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ریلیشن قائم کر سکے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہیں پر ایک اگلا سوال میرے ذہن میں یوں آ رہا ہے کہ اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ غرور نامی یہ چیز ہے، غرور یا جیسے پراؤڈ ہونا، اس کو بھی کیا ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین میں مردوں کی نسبت تھوڑی سی زیادہ ہے، کہ تھوڑی سی اگر آپ کے گھر میں تبدیلی آ گئی، تھوڑے سے یعنی سچویشن اچھے ہو گئے آپ کے، یعنی فوراً سے غرور کا شکار ہو گئی، تو یہ صحیح ہے؟ دیکھیں یہ بھی ایک اخلاقی بیماری ہے جس کا تعلق نفسیات سے ہے. غرور مثلا خاتون خانہ ان کا مزاج ایسا ہے کہ جیسے وہ پہلے غصے میں ہر وقت رہتی تھی، غصے کی وجہ سے ان کے اندر سوء ظن پیدا ہوتا ہے، اور سوء ظن وہ ہر شوہر کی نسبت، بچوں کی نسبت، سسرال کی نسبت، ہمسایوں کی نسبت. اس طرح غرور ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں خاتون کیا سمجھتی ہے کہ جو کچھ بھی ہوں اس گھر میں میں ہی ہوں، میری بات کو اہمیت دی جائے،
میری چوائس کو ہی پسند کیا جائے, میرے فیصلے کو ہی مانا جائے, اور جس طریقے سے میں کہہ رہی ہوں ویسے ہی عمل کیا جائے. ٹھیک ہے, یہ کچھ شکلیں ہیں جو اس کی غرور کی مثال جو گھر کے اندر, یعنی اپنے سسرال کو اہمیت نہیں دیتی, اپنے شوہر کو اہمیت نہیں دیتی. مثلا ایک خاتون کو شروع سے ہی اس کے ذہن میں یہ محترمہ معصومہ صاحبہ, یہاں پر وقت کیونکہ ختم ہو چکا ہے, جیسے ہم اس بات کو مزید آگے نہیں بڑھا سکتے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم کوشش کریں گے ہم یہیں سے اس ٹاپک کو آگے بڑھائیں. مسرت, آپ کا بہت شکریہ, بہت ساری نیوز جو آپ نے دی بہت اچھی تھی, بہت ہمارے نالج میں بھی اضافہ ہوا. جی ناظرین, آج ہم امید کرتے ہیں آج بھی آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. نیکسٹ ویک تک انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. التماس دعا. اللہ حافظ. سہل پسند طرز زندگی نہ صرف فطرت سے دوری کا باعث ہے بلکہ ہم اپنی آئندہ نسلوں کو بھی ورثے میں مشینی زندگی دے رہے ہیں. جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ دماغی اور نفسیاتی عوارض بھی پیچیدگیوں کا باعث بن سکتے ہیں. اس حوالے سے عمومی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. ویلکم بیک ناظرین, اور یہاں میں ایک اور نیوز کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین, پہلی شعبان المعظم کو ہر سال کی طرح امسال بھی خانہ کعبہ کو ایرانی گلاب اور زمزم کے پانی سے دھویا گیا. خانہ کعبہ کو گلاب سے دھونے اور معطر کرنے کی مراسم میں سعودی عرب اور دیگر اسلامی ممالک کے نمائندوں کے علاوہ ایرانی نمائندے بھی موجود تھے. خانہ خدا کو معطر کرنے کا عمل ایسا سنت حسنہ ہے جو ہر سال 2 بار انجام پاتی ہے, ایک بار پہلی شعبان کو اور دوسری بار پہلی محرم کو. اس مراسم میں خانہ خدا کے داخلی حصے کو آب زمزم اور کاشان کے گلاب سے دھویا جاتا ہے اور اس کے بعد مختلف طرح کی خوشبوؤں سے دیواروں کو معطر کیا جاتا ہے. جب پیغمبر گرامی اسلام علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کو فتح کیا تو اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ کعبے میں داخل ہو کر اسے بتوں سے پاک کریں اور اس میں بیٹھی گرد و غبار کو جھاڑیں. اسی سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے سال میں 2 مرتبہ خانہ خدا کو گلاب کے پانی سے دھو کر معطر کیا جاتا ہے اور اسلامی جمہوریہ ایران کے 5 نمائندے ہر سال اس مراسم میں شرکت کرتے ہیں. چلتے ہیں اپنی ہوسٹ خیرالنساء کے بعد اور ان سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. بہت شکریہ مسرت, آپ کا پہلی نیوز آپ کی بہت اچھی تھی خانہ کعبہ کے بارے میں. اور جی ہاں ناظرین, آپ کی خدمت میں بحث کرتے چلیں. آج ہمارے اس پروگرام کا ٹاپک ہے گھریلو زندگی میں. اگر ہم دیکھتے ہیں خواتین کے بہت سارے نفسیاتی مسائل ہیں, تو آج ہم نے اسی ٹاپک کو ہی چوز کیا ہے اپنے اس پروگرام کے لیے, خواتین کے نفسیاتی مسائل اور ان کا راہ حل. انشاءاللہ آپ ہماری پروگرام کو دیکھتے رہیے اور اپنے مسائل کا بھی راہ حل جانتے رہیے. تو چلتے ہیں اپنے مہمان کے پاس اور ان کی خدمت میں سلام بھی عرض کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ محترمہ معصومہ نقوی صاحبہ؟ آپ نے ٹائم نکالا, آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائیں, بہت شکریہ. اور آپ کو جس طرح کہ ہماری مسرت نے اس طرح اشارہ کیا کہ پہلے ہفتہ اور دوسرے ہفتہ تقریباً پورا ماہ شعبان المعظم کا مہینہ ہی ایسا ہے کہ جس میں عیدیں ہی عیدیں ہیں, اور آپ کو تمام مناسبتوں کے حوالے سے آپ کی خدمت میں تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ. میں آپ کی خدمت میں بلکہ تمام ناظرین کی خدمت میں جو ہے شعبان مبارک کے ماہ جنہیں سن کر یقیناً آپ کے علم میں, آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا. تو چلیے سنتے ہیں آج کی پہلی نیوز, دیکھتے ہیں مسرت ہمارے لیے کیا کیا نیوز لے کر آئی ہیں. جی مسرت السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. شعبان آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو. بہت شکریہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, پروگرام گھرانے کے نیوز سیگمنٹ میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. وہ جس کا منصب ہی تھا امامت تو اس کا لہجہ متین ہوگا. خدا نے معصوم جو بنایا وہ عصمتوں کا امین ہوگا. لعاب سرور لہو علی کا بطول کی گود حسن کا بستر. یہ ساری چیزیں ملا کے سوچو حسین کتنا عظیم ہوگا. جی ناظرین, آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میرا اشارہ کس طرف ہے. شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور شعبان کے پہلا ہفتہ اور دوسرا ہفتہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ مربوط ہے امام حسین علیہ السلام سے, کہ جس طرح شعبان کے پہلے ہفتے میں امام حسین علیہ السلام کی ولادت اور پھر ان کے بھائی حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت اور پھر ان کے پسر امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت گزری ہے. اور اسی طرح شعبان کے آنے والے دنوں میں یعنی دوسرے ہفتے میں امام حسین علیہ السلام کے ایک اور پسر حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن آ رہا ہے. تو ناظرین,
تمام ناظرین کی طرف سے اور اپنی عالمی سحر عالمی ٹیم کی طرف سے میں اپنے ناظرین کی طرف سے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی، اور اس کے ساتھ ہی یہاں ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ عام طور سے دیکھنے میں آیا ہے کہ خواتین کو اپنے جذبات کے اظہار کی آزادی دی جاتی ہے۔ قریبی عزیز کی موت سے لے کر کسی واقعے پر خوف و ہراس محسوس کرنے تک خواتین جذبات کے اظہار میں آزاد ہوتی ہیں، جبکہ مردوں میں اس معاملے میں کافی سماجی دباؤ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک عام خیال نفسیاتی امراض کے حوالے سے یہی پایا جاتا ہے کہ نفسیاتی بیماری کا مطلب پاگل پن یا اس سے منسلک کوئی اور بیماری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ نفسیاتی بیماریوں کو اہل خانہ، دوستوں اور ماہر نفسیات کے ساتھ بحث کرتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ ہمارا جدید طرز زندگی ہمیں کافی حد تک جسمانی اور نفسیاتی مسائل کی جانب لے جا رہا ہے۔ محنت و مشقت سے آری بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ پھر پروگرام گھرانہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور میں ہوں آپ کی میزبان خیر النساء۔ آپ سبھی کو آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام گھرانہ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خیر مقدم عرض کرتی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کرتی ہوں کہ خدایا آپ کے تمام اعمال جو ماہ رجب المرجب میں آپ نے انجام دیے اور ماہ شعبان المعظم میں انجام دے رہے ہیں، خداوند متعال اپنے درگاہ رب العزت میں ان تمام اعمال اور مناجات اور ان راز و نیاز کو قبول و مقبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اسی کے ساتھ چلتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب۔ جی ہاں ناظرین، ہمارے پروگرام وہ پروگرام ہے کہ جس میں لاتے ہیں ہم آپ کے لیے آپ کے تمام مسائل اور آپ کی مشکلات کا حل، یعنی ہمارے مہمان ان نکات کی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ جنہیں جان کر، جنہیں سن کر آپ اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکتے ہیں اور آپ اپنے گھریلو مسائل سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ نہ صرف ہم اپنے پروگرام میں آپ کے مسائل کا حل بتاتے ہیں بلکہ آپ کے لاتے ہیں انٹرسٹنگ نیوز